FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम रमजान खास मेहमान आरजे महाविश खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान, और आज भी मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे से मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ना सिर्फ ये कि दीन की उनको बहुत दीन का इल्म है, दीन के हिसाब से उन्होंने तालीम हासिल की है मुकम्मल तौर पे, साथ ही साथ उनकी जो दुनियावी तालीम है वो भी किसी तरह से कम नहीं है। आज हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, कि मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब हैं, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इजिप्ट से इन्होंने तालीम हासिल की है माशाल्लाह से। और मैं इनका देख रही हूँ पूरा प्रोफाइल, तो अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारे मतलब ना डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज मुख्तलिफ जगहों से ली हुई है। तो उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह आज के शो में। तो सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसे चल रहे हैं अब तक के रोज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का बड़ा फजल है, सब ठीक है। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, तो सर मैं अभी, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैंने माशाल्लाह से आपका देखा प्रोफाइल, तो आपकी मुझे बहुत सारी डिग्रीज नज़र आ रही हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी किस तरह से आगाज़ हुआ था, आप कब से माशाल्लाह से टीचिंग के, तबलीग के शोबे में हैं, तो कब से आप ये जो है जो फरीज़ा है ये अंजाम दे रहे हैं? असल में मेरी स्टार्ट तो मॉडर्न एजुकेशन से ही है। मैंने जनरल एफएससी की, देन मैंने मूव किया इस्लामिक एजुकेशन की तरफ, और तकरीबन 9 ईयर जो है वो मैंने प्रॉपर जो सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन पे फोकस किया माशाल्लाह। देन फिर मैंने जो है वो यू टर्न ले लिया मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, साथ ही मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो 2009 में 2009 में जो है वो मैंने अपनी इस्लामिक एजुकेशन को कंप्लीट किया, जो मदरसा एजुकेशन से इंट्रोड्यूस है पूरी दुनिया में। उसके साथ ही फिर एमफिल और पीएचडी, और देन जो मॉडर्न कोर्सेज आ रहे थे उस वक्त, चूँकि बैंकिंग, इस्लामी बैंकिंग की तरफ, बैंकिंग फाइनेंशियल जो इससे ये मूव हो रही थी, बैंकिंग जो इस्लामी बैंकिंग की तरफ, फिर मैंने उसकी तरफ मूव किया। उसमें नंबल यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जो मॉडर्न एजुकेशन के जो अच्छे डिप्लोमाज हैं वो करवाती है, उसको फिर हमने चूज़ किया। तो अभी मेरी गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीएचडी, बस उसका लास्ट बस स्टेप रह गया थीसिस का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जामिअतुल अज़हर ना जो इजिप्ट की है, ये काफ़ी मैंने इसका नाम सुना हुआ है, तो आपने माशाल्लाह से यहाँ से भी आपने तालीम हासिल की हुई है? जी, चूँकि ये इजिप्ट यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से हमें बिल्कुल जो करंट एजुकेशन का वे है उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाती है। इस वजह से फिर मैंने इसको भी ज्वाइन करने की कोशिश की, काफ़ी अर्सा से कोशिश में था, तो लास्ट ईयर पे मेरा यहाँ एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ से 3 डिप्लोमाज अभी तक जो है वो कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये जान के बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अमूमन ये होता है कि आजकल अगर हम देखें तो लोग जो है ना दुनियावी मैदान में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें कंपटीशन होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब आप दीन की तरफ आएँ तो उतना ही, मतलब सबसे ज़्यादा पैशन तो डेफिनेटली हमारा दीन की तरफ ही होना चाहिए। ये अलग बात है कि हम उस चीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन माशाल्लाह से आप ये काम कर रहे हैं और आपने इतना उसके लिए स्ट्रगल आपकी नज़र आ रही है, तो ये बहुत ही काबिल तहसीन बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा है जान के, और यकीन हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी जब सुनेंगे और आपको देखेंगे, अक्सर लोग आजकल माशाल्लाह से, ये एक बड़ी अच्छी खुश आइंद बात है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका रुझान भी माशाल्लाह दीन की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो एक फरीज़ा और एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है बहैसियत एक मुसलमान, कि हम दीन का दावा भी करें, तबलीग करें, तो उस तरफ भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह उस तरफ अप्रोच किया जाए, किस तरह से आगाज़ किया जाए। तो आप जैसे लोग उनके लिए यकीनन जो है ना वो एक मिसाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी माशाल्लाह से रमज़ान का महीना जैसे चल रहा है, बात हम कर रहे हैं रमज़ान का ही, ये ख़ास प्रोग्राम है, तो रमज़ान के हिसाब से आप हमारी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ماہ رمضان کی اہمیت کو نہ صرف اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی بھی ماہ رمضان کے بارے میں جو ان کو تحریک دلاتے تھے وہ ہمیں اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی نمایاں ملتی ہے۔ دیکھیے ماہ رجب المرجب یہ ماہ رمضان سے 2 ماہ پہلے ہے، اور رجب المنجب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان۔ اب دیکھیے اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں پہنچا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مینٹلی پریپیئر کیا کہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے وہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں پہنچنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سے بڑی ان کی فیلنگز بالکل ڈیفرنٹس ہو جاتی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افعال ماہ رمضان مبارک میں کرنے ہوتے اس کے لیے پہلے سے جو اپنا پریکٹیکل پیش فرماتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ شب بیداری شروع فرما دیتے، آپ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی طرح نفلی روزے شروع کر دیتے۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر باب پڑھیں تو آپ کو بڑا یہ خوبصورت پہلو وہاں ملے گا کہ ماہ رجب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اور شعبان المعظم میں تو کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماہ رمضان میں 3 چیزوں پر فوکس ہے، ان میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا جو ہے وہ استغفار بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جو اس کا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے جس کو توبہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں چیزوں کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کبھی اکٹھا بٹھا لیا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی آج کل ایکٹیویٹیز کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا عمل پیش فرماتے کہ شب بیداری بڑھ جاتی، اس میں نوافل کی کثرت ہو جاتی، اس میں توبہ کی استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم امت کے لیے فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ پڑھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب، تو رجب میں برکت پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق پہلے سے زیادہ مل جائے۔ شعبان میں برکت کیا ہے کہ زیادہ مل جائے۔ وَبَلِّغْنَا فِي رمضان، اور جب ہم رمضان میں ہمیں پہنچا، جب ہم پہنچے تو ہم مینٹلی بھی اس کے لیے پریپیئر ہو چکے ہوئے اور فزیکلی بھی پریپیئر ہو چکے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہماری انر پیوریفیکیشن بھی ہو چکی ہو۔ اور پھر ایک خاص پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی بہت فرماتے، اور رمضان کا اور قرآن کا بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر کسی موقع پر ضرور تفصیلی بات کریں گے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ تو واقعی مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ تو یقیناً مطلب ہم سب لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے یہ، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ظاہر ہے تو وہ ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس مہینے کا حق ادا کرنے کی اپنے طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی سر، اچھا تو رمضان کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں تو ایک جو ٹرمنالوجی ہے تزکیہ نفس، تو وہ بھی مطلب ساتھ ساتھ ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ تو میں اپنے تمام لسنرز کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے ان لسنرز کی بھی جو کہ شاید اتنا علم نہ رکھتے ہوں، جن کو اتنا پتہ نہ ہو، تو میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ تزکیہ نفس کو اگر تو ہم ڈکشنری مین میں سب سے پہلے لیں تو اس کا ڈکشنری مین ہے پیوریفیکیشن، صفائی، تزکیہ، زکا یزکی تزکیتاً، کسی چیز کی صفائی کرنا۔ تو نفس کی صفائی سے مراد ہے دل کی صفائی، چونکہ انسان کا جو نفس ہے یہ کبھی مطمئنہ ہوتا ہے، لیکن اس مطمئنہ ہونے سے پہلے اس کے 2 مراحل ہیں کہ وہ نفس لوامہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس میں یہ
نفس غیر مطمئنہ کی صورت اختیار کرتا ہے، جسے نفس امارہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو انر پیوریفیکیشن کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس مطمئنہ تبھی بنتا ہے کہ جب انسان اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ کرے۔ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں دنیا نے اتنی زیادہ ترقی کر لی، ظاہری بیماریوں کے علاج تو بہت زیادہ ہمارے سامنے آ گئے اور ہم اس کی طرف توجہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی انسان ظاہری طور پہ بہت بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے دن بدن تنزلی ہے۔ تو اس کا شاید ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے ظاہر پر تو بہت توجہ دے دی، فزیکل ٹریٹمنٹ کو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں، لیکن جو انٹرنلی ہمیں ڈیزیزز آ گئی ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں، جو اخلاقیات کو، مورل ویلیوز کو ختم کرنے والی ہیں، سپوز حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں جو ہمارے دلوں کو لگ چکی ہوئی ہیں، جس نے ہماری اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی، اور انر پیوریفیکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص پہلو تھا۔ جب تک دل کا تصفیہ نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہر کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ مؤثر نہیں رہتی، ان کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے انسان وہ اعمال کر تو رہا ہو۔ اس کی میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ انسان کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہی نہ ہو وہ کرنے کی تو وہ ایکٹیویٹی تو ہو جاتی ہے لیکن اس پر اجر تو اسے میسر نہیں آتا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر انسان ظاہر سے کسی کی رسپیکٹ کر رہا ہو لیکن اندر اس کا یہ نہ چاہ رہا ہو تو اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ آگے سے ریئیکٹ یہ آ جائے کہ مجھے معلوم ہے آپ اوپر سے کر رہے ہیں۔ اندر کا صاف ہونا، باطن کا تزکیہ کرنا اور انر پیوریفیکیشن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا خاص فوکس تھا، اور اس کا بہترین مہینہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ من لم یدع قول الزور، کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا اور اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑتا، تو گویا کہ وہ خالی بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان کا ایک فوکس، روزے کا ایک فوکس یہ بھی ہے کہ وہ باطنی تزکیہ کرتا ہے۔ دیکھیے وہ آیہ مبارکہ کتنی شاندار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جن چیزوں کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں سپیچز ہوتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید صرف اسے ایک یا چند سنٹنسز میں بیان کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذرا اس کی میننگ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے۔ لعلکم تتقون مین یو بیکم پوائس، کہ آپ اندر کے صاف ہو جاؤ، آپ کی انر پیوریفیکیشن ہو جائے۔ تو روزے کا جو اصل گول ہے وہ گول بھی تزکیہ ہے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف اور عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ہمیں بہت سارے ایسے خیالات آتے ہیں جو کہ ہم جن کو مطلب ایک طرح سے روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو جیسے ابھی آپ نے باطن کی صفائی کی بات کی، تو میں اسی حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کیا یہ جو خیالات ہیں یہ بھی کسی طرح سے رس انداز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں روکنا چاہیے؟ جیسے نماز کے دوران، یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیز، تو ہمارے ذہن میں خود بخود ایسی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو روکنا، اور اکثر مطلب جو ہے نا مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی بے ادبی کر رہے ہیں، تو کیا اس کا بھی تزکیہ نفس جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی بھی مطلب یہ صفائی ممکن ہے؟ جی بالکل اسی طرح کے اسئلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہوئے۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آ کے یہ کہا کہ حضور ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہاں تو کیفیات ہی مختلف ہوتے ہیں، اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر ہماری کیفیات مختلف ہو جاتی ہیں، خیالات پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی زبانوں پر لائیں تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئلہ زبان پہ رکھ لیں۔
یعنی اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت بھی فرمائی اور ہمیں جو ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچے وہ یہ کہ انسان کو جو خیالات آتے ہیں ان خیالات پر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں فرمائی، ما لم یتکلم بہ، جب تک کہ وہ انہیں اپنی زبان پر نہیں لاتا. بس زبان پر انسان نہ لائے، اندر کے خیالات پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا. اب ان سے بچا کیسے جائے؟ ان سے بچاؤ کی صورت کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا خیال ہے جو انسان کو ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا خیال ہے کہ جس ٹریک پہ وہ چل رہا ہے وہ اس سے ہٹانا چاہتا ہے تو انسان ٹریک پہ رہے اور اس خیال کو چھوڑ دے، اس کے پیچھے نہ پڑے. سپوز اگر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے سویٹ کھانی چاہیے تو میں اپنی زبان کو نہ ہلانا شروع کر دوں کہ میں اس کا ٹیسٹ فیل کروں، بلکہ مجھے فوراً ڈائیورٹ ہو جانا چاہیے، اپنی سوچ کو منتقل کر لینا چاہیے کسی اور طرف. اور اس کا بہترین ذریعہ دو چیزیں جس کی آپ نے بات کی، نماز کی اور قرآن پاک کی. ان میں خیالات تبھی آئیں گے کہ جب ہمیں ان کی میننگز نہیں آئیں گے. اگر نماز کی میننگز آتی ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خیالات کی طرف آئے. قرآن پاک بندہ پڑھ رہا ہو اور میننگز کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو اسے خیال جنت کا تو آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے جلووں میں تو وہ مستغرق ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہو تو حضور کی محبت تو اس کے سینے میں آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں پھر نہیں آئیں. صحیح. مطلب قرآن پاک کو، نماز کو جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم ادائیگی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے میں ایکسپیرینس شیئر کرنا میں یہاں تھوڑا چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی عبادت ہے اس کی کچھ فزیکل فارم ہے اور اس کی کچھ اسپرچل فارم ہے. ہم ان عبادات کے اندر ڈی ٹریک ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم سارا فوکس صرف فزیکل فارمز پہ کر دیتے ہیں. سپوز ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کی پریکٹس کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ مومنٹ ہے، وہ کھڑا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ رکوع کر رہا ہے، وہ سجدے میں سر جھکا رہا ہے، یہ اس کی فزیکل فارم ہے. اب اس کے اندر اگر اسپرچل فارم بھی آ جائے کہ وہ جب قیام کے لیے کھڑا ہو تو اس کی اسپرچل فارم یہ ہے کہ اس کا تصور یہ ہو کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں خود کیفیت بنوائی. حضور فرماتے ہیں کہ تو جب نماز میں کھڑا ہو تو دو ہی حالتیں ہونی چاہیے تیری، یا تو یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرے لیے ممکن نہیں تو یہ تو پھر یقینی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ اس کی اسپرچل فارم ہے. پھر مطلب وہ اپنی اس کا فوکس کہاں ہونی چاہیے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت اثرات رکھتی ہیں کہ انسان کسی بھی عبادت کو پیورلی عبادت بنا سکتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے سر مطلب کوئی ایسا آپ طریقہ اگر بتانا چاہیں، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تو سوچتے ہیں کہ ہم بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پہلی رکعت ہوتی ہے، اس کے بعد دماغ ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو آپ ترجمے کا تو آپ نے بتایا ہی کہ ترجمہ ایک تو ذہن میں ہونا چاہیے. تین چیزوں کی طرف فوکس کر لیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کی جو فزیکل فارمز ہیں وہ ساری کی ساری آنی چاہیے. وہ فزیکل فارمز میں دو چیزیں ہیں کہ نماز کے فرائض و واجبات کیا ہیں اور نماز کے آداب کیا ہیں. سپوز کہ مجھے کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ کہاں اٹھانا ہے، نگاہ قیام میں کہاں رکھنی ہے، جب میں نے رکوع کرنا ہے تو نگاہ کہاں ہوگی، جب میں نے سجدہ کرنا ہے تو میری نگاہ کہاں ہوگی، اور میں نے جو اپنی اندر کی فیلنگز ہیں وہ قیام میں کیا ہونی چاہیے اور رکوع میں کیا ہونی چاہیے کہ جب وہ سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، اور جب وہ سجدے میں گر رہا ہے جو نماز کی پیک ہے کہ میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں. تو یہ ایک تو یہ ہے اس کی فزیکل فارم، پوری اس پہ فوکس کرے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے اس کی میننگز کی طرف بھی جائے. کہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک نماز میں کتنی مرتبہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ذرا اس کو فیل بھی کریں، اس کی فیلنگز لیں، اسپرچلی اس کو محسوس کریں.
پھر ثنا پڑھتا ہے اور ثنا کی طرف توجہ کرے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، اس کے میننگ اس کے سامنے رہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو میننگ رہے، پھر یعنی پوری نماز کے میننگز پر وہ توجہ کرے۔ تیسرا اور اہم کام یہ ہے کہ جس طرح نماز کے سٹیپس بدلتے ہیں اسی طرح اس کی قلبی کیفیات بھی بدلیں۔ مثلا میں ایک جملے میں اس کو اگر سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو کہنا چاہوں تو یوں کہ جہاں اس کا سر جھکے وہاں دل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس پر فوکس کر لیں تو مجھے امید ہے کہ ہم اپنے یہ جو خیالات ہیں یا جو ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں یا مینٹلی ہم ڈسٹرب ہمیں شیطان کر دیتا ہے، ہم اس سے محفوظ رہ جائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو سر یہ آپ نے بتایا، اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، جیسے ابھی ہم تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ نے بھی بتایا کہ نماز میں جو خیالات وغیرہ آتے ہیں ان سے کس طرح سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ اچھا، جب بچوں کی ہم بات کریں، خاص طور پہ جب بچوں کو ہم نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، روزے رکھوانا شروع کرتے ہیں اور رمضان میں ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم پہ فرض ہوا ہے، تو اس کا ہمارا کیا مطلب طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو بچے اس کو ایک اپنے طور پہ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کا اوپر کوئی بوجھ ہے، بلکہ وہ خوشی اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں؟ بالکل، یہ بہت اچھا کویسچن آپ نے ریز کیا اور بالکل ریلیونٹ ہے ہمارے اس سیگمنٹ کے ساتھ بھی، اور ماہ رمضان المبارک میں تو خصوصی طور پہ۔ دیکھیے، اسلام کی جو تربیت کا وے ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اسلام چیزوں کو امپوز نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا، بلکہ اسلام تربیت پر فوکس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں ورڈنگ، جو تھیوریز ہیں، صرف خوش قسم کی تھیوریز نہیں ملتی، بلکہ ہمیں خوبصورت پریکٹیکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پر مہر لگائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں بہترین ماڈل موجود ہے۔ اس پہلو پر بچوں کے اندر ہم کیسے کسی چیز کی اسلامی عبادات کی اہمیت کو کیسے پیدا کریں، تو اس میں ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں وہ دیکھنا اور پڑھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کیسے کی ہے۔ دوسرا یہ پہلو بھی یہاں ہمیں سمجھ آئے گا کہ اسلامی تعلیمات کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اپنے بچوں کے اندر اور جو نئی نسل ہے اس کے اندر کریٹیویٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ ان پر فل سٹاپ نہیں لگایا جاتا، کویسچن مارک پر انہیں ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے اندر ان کو کویسچنز پر ابھارا جاتا ہے، انہیں اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سلسلہ میں ان کے اندر کریٹیویٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ آپ اٹھیے اپنے رب کی تکبیر کو بیان کیجئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ حکم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایمان لا چکی تھی، تو آپ نے رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں محو رہنا شروع کر دیا۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، اور بچپن ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں ان پر امپوز نہیں کیا، انہیں کھینچا نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال شروع کیے۔ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ملاحظہ کیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ یہ ہے کریٹیویٹی۔ انہوں نے کہا ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، یہ ہے کریٹیویٹی۔ What is going on؟ حضور سے سوال کیا جائے یہ کیا چل رہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
وہ اس لیول پہ آ کے کہ کویسچنز کو کریٹیوٹی کی صورت میں اس بچے کی طرف سے آیا، تو دیکھیے اس کے اندر وہ عمل کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ دین اللہ الذی اصطفاہ لنفسہ وبعث بہ رسلا، کہ یہ اللہ کا دین ہے جو میں نے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِعِبَادَتِهِ، اور میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس اللہ کی بندگی کی طرف کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس پر ایمان بھی لائیں اور اس کی بندگی بھی کریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اطمینان کے ساتھ ان کا یہ جواب انہیں ارشاد فرمایا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور میں اس اللہ کی بندگی کی طرف آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں. اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ کتنا خوبصورت انداز تھا کہ پہلے ایکشن دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ایکشن پر کویسچن اٹھا، اس کویسچن نے کریٹیوٹی پیدا کی، اس کریٹیوٹی کے نتیجے میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹیکل میدان میں خود ہی اتر پڑے. بالکل، بہت خوب. واقعی مطلب یہی جو طریقہ کار ہے انداز یہ ہونا چاہیے، مختلف ہوتا ہے. اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے ترغیب دیں، اور ہمارے عمل پر اگر وہ کوئی کویسچن کرتے ہیں تو اس کویسچن کے آگے ہم فل سٹاپ نہ لگا دیں یا ان کو اسکالٹڈ کر کے ان کی جو فکر ہے اسے پراگندہ نہیں کریں. میں اس کی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایکشن کیا ہے. کہ ایک بچے کو ہم یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں بیٹا سچ بولنا چاہیے، بیٹا کسی کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے. تو اچانک دروازہ ناک ہوتا ہے، تو اسی بچے کو جس سے ہم یہ کہہ رہے تھے تو ہم کہتے بیٹا جاؤ جا کے دروازہ کھول دو، لیکن اگر میرا کسی نے پوچھا تو بتانا کہ وہ گھر نہیں ہے. دیکھیے یہ تو بالکل بھی جب قول عمل کے خلاف ہو جائے تو اس قول کے اندر تاثیر باقی رہتی. آج ہمارا عملیہ یہ ہے کہ ہماری نسل نو جو ہے وہ جو دین سے بظاہراً عملی میدان سے دور نظر آتی ہے، تو اس دوری میں ہمارا کردار وہ زیادہ عمل دخل اس کا زیادہ موجود ہے. بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ سن رہے ہیں رمضان خاص مہمان RJ مہاوش خان کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. اچھا سر، بس ایک لاسٹ کوشچن، وہ یہ کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. وہ بہت ہی جلدی کسی بھی چیز سے بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنی ایک تو یلغار ہے معلومات کی اور سب چیزوں کی. ہر چیز جو ہے فنگر ٹپس پہ ہے اس وقت آپ کے. آپ جس چیز کو بھی چاہیں آپ جو ہے وہ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے. تو جہاں یہ اور چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہاں پہ یہ جب ہم عبادات کی بات کریں تو اس میں بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی اگر آپ طریقہ بتائیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکے. بالکل ضرور. یہ بھی بالکل آپ کے جو کویسچنس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹین ایجز کی آپ ترجمانی کر رہی ہیں، اور بڑے یہ اپیلنگس ہیں سارے، کہ یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ آج تعلیم و تعلم کا سلسلہ پہلے سے زیادہ ہے، نالج تک ہماری رسائی پہلے سے زیادہ ہے، اور یہ گوگل کی صورت میں عفریت من الجن ہمارے پاس موجود ہے. ہم ہر چیز کی معلومات خود حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عملی اقدامات میں ہم تھوڑا سا دور ہیں، اور بہت جلد کسی چیز سے، خصوصاً اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی معاملات سے ہم فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں، اظہار اعراض بھی کر دیتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پر کسی کو کوئی ایرر بھی ہو سکتا ہے اس میں یقیناً، کہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہمیں جو دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس کو انٹرسٹنگ وے میں لے کے آنا چاہیے. اور اس کا انٹرسٹنگ وے ایک تو میں نے ابھی عرض کیا کہ کریٹیوٹی پیدا کرنی چاہیے.
کمیونیکیشن گیپ جو اسلامک اسکالرس کے درمیان ہے یا آپ جیسے جو اسلامک لیڈنگ پرسنس ہیں ان کے درمیان ہے، وہ بالکل ختم ہونا چاہیے، یا وہ اس کو جتنا بھی وہ کم ہو سکتا ہے اس کو کم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں لیٹسٹ ٹولز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ دیکھیے آج کی جو مارکیٹنگ انڈسٹری ہے ہمیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی مارکیٹنگ انڈسٹری جو ہے وہ ہماری خواہش کو ہماری ضرورت بنا کے پیش کرتی ہے۔ ہماری دینی معاملات میں یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کو آج تک ضرورت بنا کے نہیں پیش کر سکے۔ بالکل، جب آپ دین کو ضرورت بنا کے پیش کریں گے پھر ہر بندہ یہ چاہے گا کہ یار میں تو اپڈیٹ ہی نہیں ہوں اس وقت، ہر بندہ یہ چاہتا کہ مطلب میں نے یہ نہ کیا تو میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فون آتا ہے تو اس کے بعد ایک اس کا نیا ماڈل آ جاتا ہے، تو وہ اسے اتنی ضرورت ہماری انہوں نے بنا دیا، یعنی ہے خواہش، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ نہ لیا تو آپ کی تو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ویلیو ہی نہیں ہوگی، آپ تو مطلب اسٹیٹس آپ کھو بیٹھیں گے۔ تو کاش اگر ہم اس سے سیکھتے ہوئے دین کو بھی اس طرح پریزنٹ کریں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے اب دین نہ اپنایا تو ہماری دنیا بھی نہیں بچے گی اور ہماری آخرت بھی نہیں بچے گی۔ تیسرا اس میں جو خاص پہلو ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنا جو تعلیمی نظام ہے اور تعلیمی نصاب تربیت ہے اس کو اسلامک ایکٹیویٹیز سے مزین کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس کا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ پھر یہ جو بورنگ والا سارا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ جلیٹی سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا اتنا ٹائم دیا، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس وقت کافی مصروف ہیں، اپنی مصروفیت میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ تہ دل سے میں آپ کی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اور سر اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آگے بھی مستقبل میں آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں اور آپ سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا رہے۔ جی انشاءاللہ العزیز، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں دعا ہوں کہ جس دینی سلسلے کو اور دین آگہی کے لیے آپ نے بھی پراپر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے، اور جن کانوں تک یہ ہماری بات جائے وہ صرف کانوں تک نہ رہے بلکہ دلوں میں اترتی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر بہت جلد بات ہوتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔